अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इस आयत करीमा के अंदर अगर हम देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान वालों से मुखातिब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहले लोगों के ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। लअल्लकुम तत्तक़ून, कि शायद कि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज़ कि रोज़ा किसे कहते हैं, तो रोज़ा कहते हैं सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ़ताब तक खाने पीने और जिमा से दूर रहना रोज़ा कहलाता है। रोज़े की फ़र्ज़ियत के हवाले से बात करें तो इस आयत करीमा के अंदर हमें वो वाज़े तौर पर मालूम हो रहा है कि मुसलमानों के ऊपर रोज़ों को फ़र्ज़ करा दिया गया। अब कोई ये ना समझे, ये ना कहे कि हमारे ऊपर रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इस आयत करीमा के अंदर ही बता दिया गया कि तुम पहले नहीं हो, बल्कि तुमसे जो पहले थे उन पर भी रोज़े फ़र्ज़ हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ताजदार कायनात प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम तक जितनी भी उम्मतें आईं, जितने भी रसूल आए, जितने भी अंबिया आए, तमाम पे रब्बे ज़ुल जलाल ने रोज़ों को फ़र्ज़ किया। अब जो उन पे रोज़े फ़र्ज़ थे और जो रोज़े उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा पे फ़र्ज़ हुए, इनमें फ़र्क क्या है? फरमाया फ़र्क बस इतना है, दिनों का फ़र्क है और अहकाम का फ़र्क है। तो रोज़े जिस तरह उन पे फ़र्ज़ हुए, उसी तरह उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा पे भी फ़र्ज़ हुए। तो अब सवाल ये हुआ कि जब उन पे रोज़े फ़र्ज़ थे, ठीक है, उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा से पहले जितने भी अंबिया और रसूल और जितने भी उम्मतें आईं, तमाम के ऊपर रोज़े अल्लाह ने फ़र्ज़ किए। तो उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा पे फ़र्ज़ करने की कौन सी ऐसी बात थी? तो वो बता दिया इसी आयत करीमा के आखिर में कि लअल्लकुम तत्तक़ून, कि आए ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोज़े इस वजह से फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरने वाले बन जाओ। तो फरमाया मुत्तकी और परहेज़गार बनाने के लिए ईमान वालों के ऊपर रोज़ों को फ़र्ज़ कर दिया। अब देखें कि जब इंसान रोज़े के अंदर होता है तो रोज़े की हालत में इंसान क्या करता है कि अपनी जो नफ्सानी ख्वाहिशात हैं, इंसान का जो नफ्स है, वो सख्ती करता है अपने नफ्स के ऊपर। इंसान अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात पर काबू करते हुए हलाल चीज़ खाने पीने से, जिमा से अपने आप को क्या करता है, महफूज करता है। तो इस पूरे महीने के अंदर एक ईमान वाला, एक मुसलमान क्या करता है, अपने नफ्स के ऊपर सख्ती करने की मशक करता है। और जो बंदा अपने नफ्स के ऊपर सख्ती करने के अंदर जो है वो कामयाब हो जाता है, तो फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, तो वो मुत्तकी और परहेज़गार बन जाता है। किस तरह से बन जाता है कि अल्लाह उसे गुनाहों से दूर कर देता है, गुनाहों से दूर कर लेता है। और जब बंदा गुनाह से महफूज हो जाए तो वो फ़ौरन जो है वो क्या बन जाता है, मुत्तकी, परहेज़गार, अल्लाह वाला बन जाता है, अल्लाह का दोस्त बन जाता है। तो ये
ماہ رمضان ہے، اس ماہ رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ رحمتوں کو سمیٹیے، زیادہ سے زیادہ رب ذوالجلال کا ذکر کیجئے، زیادہ سے زیادہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھیے۔ تو اس ماہ مبارک کو کیسے گزارنا ہے؟ تو فرمایا ماہ مبارک کے اندر چند ایک چیزوں کا خاص اہتمام کرو۔ ان میں سے ایک چیز کہا کہ ماہ رمضان میں افطاری کا پروگرام بناؤ، اپنے دسترخوان وسیع کر دو، لوگوں کی افطاریاں کراؤ، غربا جو یتیم ہیں یا جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کے لیے اپنے دسترخوان کو وسیع کر دو، تاکہ وہ ماہ رمضان کے اندر جو ہے وہ اچھے طریقے سے افطاری کر سکیں۔ تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی روزے دار کی افطاری کراتا ہے تو رب ذوالجلال اس بندے کو روزہ دار جس نے روزہ رکھا ہے جتنا ثواب اس کو ملتا ہے، فرمایا رب ذوالجلال افطاری کرنے والے کو بھی روزہ دار کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اس کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہی نہیں، آگے فرمایا تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ روزہ دار کے ثواب سے کچھ بھی کمی نہیں کی جاتی۔ تو یہ ماہ رمضان ہے تو افطاری کے لیے اپنے دسترخوان کے اندر وسعت پیدا کریں۔ اب ہمارے ہاں رواج ہی الٹ ہے، ہمارے ہاں نظام ہی الٹ ہے کہ ہم افطاری کے اندر انہی لوگوں کو بلاتے ہیں کہ جن سے ہمیں تھوڑی امید ہو، جن سے ہمیں کوئی غرض ہو۔ ہم اپنے فائدے کے لیے ان لوگوں کو افطاری کراتے ہیں کہ میں اس کے لیے اچھی افطاری تیار کروں گا، اس کے لیے بریانی تیار کروں گا، اس کے لیے جو ہے فلاں ڈش تیار کروں گا، اس کے لیے بکرا تیار کروں گا، اس کے لیے کٹے کا گوشت تیار کروں گا۔ کس لیے؟ کہ اچھی سی اچھی جو ہے میں اس کی افطاری کراؤں گا، کل یہ مجھے افطاری کے لیے بلائے گا تو میرے لیے بھی اس طرح کا اعلیٰ دسترخوان سجائے گا۔ کہا اسلام میں ایسی افطاری کے لیے نہیں کہا گیا، حدیث مبارکہ میں ایسے افطاری کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا گیا کہ افطاری ان لوگوں کے لیے ہو جو غربا ہیں، جو غربا ہیں، امرا کے پاس تو سب کچھ پہلے سے موجود ہے، تو ان لوگوں کو آپ افطاری کرائیں کہ جن کے پاس کچھ نہیں، جن کے گھروں میں فاقے پڑ رہے ہیں، جو مفلس ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کے لیے جو ہے افطاری کا نظام بنائیں، افطاری کے لیے دسترخوان کے اندر وسعت پیدا کریں۔ تو نہ کہ تم یہاں بھی لین دین شروع کر دو، نیکی کے اندر بھی اثر و رسوخ۔ تو فرمایا ایسے ہی نیکی کی رب ذوالجلال کو دکھلاوے کی نیکی کی ضرورت رب ذوالجلال کو نہیں ہے۔ تو فرمایا ماہ رمضان کے اندر کیا کرنی ہے؟ وسعت پیدا کرنی ہے افطاری کے اندر۔ جب افطاری کرو تو اپنے دسترخوان میں وسعت پیدا کرو۔ اسی طرح فرمایا ماہ رمضان کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرو، کثرت کے ساتھ تلاوت کرو۔ کیونکہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل مبارک تھا کہ تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی ماہ رمضان المبارک شروع ہوتا تو تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے کہ میرے محبوب جو ہے حضرت سیدنا جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے، اللہ اکبر، قرآن کی تلاوت فرماتے۔ جب نبیوں کا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آپ جو ہیں قرآن مجید کی ماہ رمضان میں تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کا دور فرما رہے ہیں، تو ایک امتی کی کیا یہ شان بنتی ہے کہ وہ پورا ماہ رمضان قرآن مجید کے قریب ہی نہ جائے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہی نہ کرے۔ تو ضروری ہے ایک امتی کے لیے کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے نبی ہیں کہ انہوں نے جو تعلیم دیا اس پہ عمل کرے اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان میں نیک اعمال کر کے رب کی رحمتوں کو لوٹے۔ اسی طرح ماہ رمضان ہے تو تراویح کے حوالے سے تو تراویح پوری ادا کریں، پوری تراویح نماز جو ہے وہ ادا کریں کہ 20 رکعت جو ہے آپ نے پوری ادا کرنی ہے۔ کوئی آپ کو شک میں ڈال دے، کوئی کسی بنا پر آپ کو کہے جناب والا کہ 8 ہی ادا کرنی ہے، 20 کہاں لکھی ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے گا کہ جناب والا کہ اول سے لے کر جب سے دین اسلام کی ابتدا ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے اور خلفائے راشدین صحابہ کا دور، تو تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد
کیونکہ حضور نے تو صرف تراویح 3 دن جو ہے اپنی زندگی میں ادا کی۔ چوتھے دن تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے باہر نہیں آئے، صحابہ کرام مسجد کے اندر جمع ہو گئے کہ نماز پڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے، تو حضور نہیں آئے۔ تو حضور نے اگلے دن وضاحت کی، بتایا کہ میں اس وجہ سے نہیں آیا، اگر میں آج نماز پڑھا دیتا تو میری امت کے اوپر لازم قرار دی جاتی نماز تراویح، تو میں آسانی پیدا کرنے کے لیے حضور نے ہمارے لیے کیا کی؟ آسانی پیدا کی کہ فرض نہ ہو جائے، تو آپ نے 3 دن صرف ادا کی۔ تو اب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر باقاعدہ طور پہ نماز تراویح جو ہے وہ کیا ہوئی؟ شروع ہوئی۔ نماز تراویح کے اوپر جو ہے وہ عمل ہونا شروع ہوا، اور 20 رکعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ادا فرمائی۔ تو 20 رکعت ہی نماز ادا کرنی چاہیے، اس میں کمی کوتاہی، اس میں سستی، اس میں کاہلی ذرا برابر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ہمارے لیے جو ہے رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، تو زیادہ سے زیادہ رحمتیں سمیٹیں، اس میں سستی کاہلی نہ کریں۔ اسی طرح ماہ رمضان میں صدقہ خیرات کے اندر کثرت کریں۔ اس مہینے میں جتنی زیادہ ہو سکے آپ جو ہے زکوٰۃ ادا کریں، جتنی زیادہ ہو سکے جو ہے آپ صدقہ کریں، جتنی ہو سکے اللہ کے راہ کے اندر خیرات کریں۔ حضرت ام عائشہ سیدہ طیبہ طاہرہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے اندر تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ پیارے محبوب سخاوت فرماتے تھے۔ اللہ اکبر، میرے محبوب کا یہ عمل دیکھیں۔ تو جن کو اللہ نے مال عطا فرمایا، اللہ نے جن کو صاحب استطاعت بنایا، وہ اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، رب ذوالجلال اس دنیا میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ ماہ رمضان کے اندر ایک اور چیز کا بھی اہتمام کریں، کہ وہ کیا ہے کہ صبح کے وقت سحری کا اہتمام کریں، سحری کیا کریں۔ کیونکہ سحری کرنے کے اندر رب ذوالجلال نے برکت عطا فرما دی، کہ برکت رکھ دی کہ اگر کوئی بندہ کسی عذر کی بنا پہ روزہ نہیں رکھتا، کہتا ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو فرمایا پھر بھی نہیں رکھ سکتا، لیکن پھر بھی صبح سحری کریں۔ کیونکہ رب ذوالجلال نے اس نے اپنی برکت رکھی ہے۔ تو رب نے جس کام میں برکت رکھی ہو تو رب کی برکتوں کو، رب کی رحمتوں کو سمیٹنا چاہیے۔ تو پھر یہ تو مہینہ ہی بخشش کا، یہ تو مہینہ ہی رحمتوں کا مہینہ ہے، تو پھر ہمیں زیادہ سے زیادہ رحمتیں برکتیں سمیٹنی ہیں۔ تو یہ ماہ رمضان ہے، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، کینہ، بغض، حسد، ان تمام برائیوں کو ایک طرف رکھیں، اپنے روزے کی حفاظت کریں۔ مالک کریم ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔